अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश आमदीद जी आप तमाम इस सफ़र के साथियों को बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला। हम आज इंशाअल्लाह अन्नहव अस्सर्फ़ुस्सग़ीर का तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली 50% और किताब के हिसाब से 60% कंप्लीट कर जाएंगे, क्योंकि जो हम तशरीफ़ुल अस्मा पढ़ेंगे, तशरीफ़ुल अस्मा के टॉपिक ऐसे हैं जो हमने ग्रामर में तफसील से नहीं देखे, जो हमने ग्रामर के कोर्सेज़ करवाए हैं आपको MAH के थ्रू, मारिफुल हदीस के चैनल के थ्रू जो आपने ग्रामर के कोर्सेज़ किए हैं, उसके अंदर उन मौज़ूआत को हमने नहीं पढ़ाया जो आप आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तशरीफ़ुल अस्मा में। सब में उसमें जमा और मुसन्ना आपने पढ़ा है, उसके अलावा जो उसके अंदर मौज़ूआत हैं वो आपके लिए नए होंगे, और उनको हमने अपने उस कोर्स में अवॉइड इसलिए किया कि उनका कुरान मजीद में इस्तेमाल इंतहाई मामूली है। अहादीस में भी वो मौजूद हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, और उनके कॉन्सेप्ट आसान हैं, आराम से स्टूडेंट समझ जाता है कि ये क्या है। लेकिन बहरहाल वो ग्रामर की अपनी जगह मुस्तकिल मौज़ूआत हैं। तो इंशाअल्लाह हम उसको जो तशरीफ़ुल अस्मा है उसमें तशरीफ़ुल अस्मा के थोड़े से यानी उसके अंदर जो हिस्से हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो इंशाअल्लाह आने वाले असबाक में हम उसको कवर करेंगे। तो आज हम तशरीफ़ुल अफ़आल के टॉपिक को मुकम्मल करते हैं। तशरीफ़ुल अफ़आल का टॉपिक आपके सामने इंतहाई सिंपल गया, सादा गया। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस सिर्फ अरबी में उनकी शक्लें आपके सामने आई हैं। तो दोबारा वही तशरीफ़ुल अफ़आल। तशरीफ़ुल अफ़आल में हम चंद अहकामात पढ़ रहे हैं। तक़सीमात सर्फ़िया इसकी क्या है वो आपके सामने पहले भी बयान की, दोबारा करते हैं। मिन हैसु सीगा, सीगा के लिहाज से मादी मुदारे अम्र होता है। दूसरा है मिन हैसु सिहत वल इतिलाली, फ़ेल सही होता है या मुअत्तल होता है। फिर सही के आगे मज़ीद अक़साम है, उसमें क्या है, सालिम है, महमूज़ है, मुदाअफ़ है। मुअत्तल में आगे फिर मज़ीद अक़साम है 4। वो कौन सी मिसाल है, अजवफ़ है, नाक़िस है, लफ़ीफ़ है, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है, लफ़ीफ़ मक़रून है। आज हम इंशाअल्लाह मिन हैसु तसर्रुफ़ वल जुमूद और मिन हैसु लुज़ूम व तअद्दी और मिन हैसु ज़िक्रिल फ़ाइल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम अभी करेंगे। तो इब्तिदा करते हैं। देखें, तसर्रुफ़ और जुमूद। तसर्रुफ़ तसरीफ़, असल में अरबी लफ्ज़ है तसरीफ़। इसका मतलब है फिरना या पलट जाना या लौट जाना किसी तरफ, या उसका बदल जाना। सो तसरीफ़ और जुमूद क्या है? जुमूद है यानी एक ही हालत बरकरार रखना। सो फ़ेल अपने यानी एक तो बुनियादी सीगा के लिहाज से, फिर फ़ेल की एक और तकसीम है, वो है तसर्रुफ़ और उसकी तजम्मुद। मुतसर्रिफ़ और जामिद। मुतसर्रिफ़ को पहले हम देख लेते हैं कि मुतसर्रिफ़ भी आगे दो हिस्सों में तकसीम होता है, तामुत तसर्रुफ़ और नाक़िसुत तसर्रुफ़। क्यों है ये भी आपके सामने वजह आ जाएगी। तामुत तसर्रुफ़ ऐसा फ़ेल जो तीनों सीगों में जाता हो, माजी, मुज़ारे और अम्र। सो मा अतत मिन्हु सुवरुल फ़िअल सलास अल मादी वल मुज़ारे वल अम्र, यानी ऐसा सीगा या ऐसा फ़ेल या ऐसा मादा या ऐसा मस्दर जिससे जब फ़ेल बने तो तीनों ही बन जाए, माजी भी, मुज़ारे भी और अम्र भी। तो ये होता है तामुत तसर्रुफ़, और अरबिक लैंग्वेज में अक्सरियत अफ़आल की तामुत तसर्रुफ़ है। तो इसका मतलब जो नाक़िस तसर्रुफ़ हैं वो बहुत काउंटेड हैं, थोड़े से हैं। हुआ अक्सरुल अफ़आली, और हकीकत में अक्सर अफ़आल तामुत तसर्रुफ़ हैं। ज़हब यज़हब इज़हब। अगर ये तामुत तसर्रुफ़ हैं तो फिर क्यों इस टॉपिक को इतना सेपरेट किया गया है? इतना सेपरेट इसलिए किया गया है कि आगे चलकर मसलन आप जब मुश्तक़ात बनाते हैं तो मुश्तक़ात में फिर ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि फ़ेल मुतसर्रिफ़ होना चाहिए, फ़ेल जामिद नहीं होना चाहिए। अगर इस टॉपिक को हमने नहीं देखा होगा तो वहाँ स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। ये अब नई बात क्या आ गई, क्योंकि बाज़ शराइत होती हैं आगे चेंजेस में। तो जब आप अस्मा में जाएंगे वहाँ कुछ चेंजेस आएंगी, तो वहाँ शराइत तय होंगी कि ये जिस फ़ेल से बन रहा है वो फ़ेल जामिद नहीं होना चाहिए। जब हम वहाँ ये जो बात कहेंगे, वहाँ ये बात हम पढ़ेंगे, तो फिर हमारे लिए परेशानी होगी कि ये जामिद वाली कहानी कहाँ से आ गई। गो के अक्सर ये मुतसर्रिफ़ हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर जो जामिद हैं वो इंशाअल्लाह भी आपके सामने आ जाएंगे। नाक़िसुत तसर्रुफ़ क्या होता है? नाक़िसुत तसर्रुफ़ मा अतत मिन्हु सूरतानी, ऐसा फ़ेल जिसकी सिर्फ दो सूरतें हों।
اس کی بھی دو کنڈیشنز ہیں. ایک یہ کہ ما اتا منہ ماضن و مضارع، یعنی ایسا فعل جس کا ماضی اور مضارع ہو، امر نہ ہو. یعنی ناقص التصرف دو طرح کے ہیں. ایک یہ کہ اس سے ماضی اور مضارع آتا ہو، مثلا کاد یکادو. اب کاد یکادو سے فعل امر نہیں ہے. ما زال لا یزالو یا ما زال ما یزالو، اس کے اندر بھی امر نہیں ہوتا. اوشک یوشک، اس کا بھی امر نہیں ہوتا. ما برح ما یبرح، اس کا بھی امر نہیں ہوتا. تو اب یہ کاد یکادو، ما زال لا یزالو، اوشک یوشک، ما برح ما یبرح، یہ اصل میں کانا و اخواتها ہیں اور اس فیملی میں سے ہیں. اب پوری فیملی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناقص التصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کانا یکونو کن، اس میں تو امر بنتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو غور کرنا ہوگا، اور وہ کاؤنٹڈ ہیں. آپ نکال سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے اس میں سے ناقص التصرف ہے اور یہ تام التصرف ہے، تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ کیا، اچھا اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو چونکہ یہ چند ہیں آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. ادروائز جب آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن چونکہ یہ گرامر کا ٹاپک، یہ کیلکولیٹڈ ٹاپک ہے، اس لیے کوئی اس کے اندر کچھ الگ بات نہیں. النحو الصغیر میں ہم نے جو پڑھے تھے کانا و اخوات ہوا، وہاں پوری لسٹ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے آ جائے گا. میننگ سے پتہ چل جائے گا کہ اس میننگ سے امر بن نہیں سکتا. مثلا ما زالا یا لا یزالو، اس کا مطلب ہے کسی حالت میں کنٹینیو رہے، یعنی ما زلت نائما، میں سویا رہا. اب اس کا کیا امر بنائیں گے؟ اس ما کے ساتھ اب امر کیسے بنائیں گے؟ فعل امر کے اندر اضافی کلمات نہیں ہوتے ہیں. تو اس ما کو جب آپ ما کو ڈیلیٹ کریں گے تو پھر ٹوٹلی اس کا مطلب ہم تو اس کو تام التصرف میں لے کر چلے گئے اور جملہ ہی الگ ہو گیا، میننگ ہی الگ بن گیا، کیونکہ اس میں سے ما نہیں نکال سکتے ہم. اور اوشا کا یوشکو، اس کا جو مفعول آتا ہے وہ ان سے آتا ہے، تو ہم فعل امر میں کیسے یہ ساری بات ایڈجسٹ کریں گے؟ تو اس لیے میننگ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فعل امر نہیں بن سکتا. کانا یا کانو، اس کے اندر ڈیفرنٹ میننگ ہے. ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کن. کن معلمن، یعنی معلم ہو جاؤ، بن جاؤ. اب کادا یا کادو ہے، یعنی قریب ہے کہ کسی چیز کا ہونا. اب میں مثلا کتو ان اسقطا، یعنی قریب تھا کہ میں گر جاتا. اب اس کا ہم کتو کا کادا یا کادو کا امر کیسے بنائیں؟ اس کا امر نہیں بنتا. بعض چیزیں یہ ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، پہلے تو رٹا ہوتا ہے کہ ہم رٹے سے یاد کر لیتے ہیں اچھا یہ ایسے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو چیزیں ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ان سب باتوں کے پیچھے وجوہات موجود ہیں. دوسری ٹائپ کیا ہے؟ ما اتا منہ مضارع و امر، یعنی ایسے ناقص التصرف جس میں صرف مضارع اور امر آتا ہے، ماضی نہیں ہوتا ان کا. یہ ایک عجیب بات ہے، اور یہ پوری عربک لینگویج میں صرف دو ہیں اور دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ان کا ماضی نہیں ہوتا. یدعو، اب اصل میں دال عین واو تھا، دال دعا، اب دا یدعو، سوری یہ ہے واو دال عین، واو دال عین تھا، ودا یدعو. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی چھوڑ دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ودا یدعو، اس سے ماضی نہیں لے کے آئے وہ، مضارع اور امر. یدعو وہ چھوڑتا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ مثال ہے، چونکہ واو ہے، مثال واوی ہے، واو ڈراپ ہو جاتا ہے مضارع میں، اس لیے ہمیں واو نہیں مل رہا، تو ہمیں یدعو مل رہا ہے، یودعو نہیں، واو ڈراپ ہو گیا. یدعو، اور اس سے امر ہے دا، اس سے ماضی نہیں آئے گا. اسی طرح یزرو، اب اس کا اصل میں ماضی اوریجنل ڈکشنریز میں موجود ہے، استعمال نہیں کرتے. باب سامیہ سے وازیرہ، یزرو، وازیرہ یزرو، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چھوڑنا. مثلا کیا ہے؟ یعنی اب قرآن میں ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب ذرنی، اب ذر کیا ہے؟ فعل امر ہے، انت فاعل ہے. اس کے آپ کو ماضی نہیں ملیں گے. تو یعنی عربک لینگویج میں اس کے ماضی استعمال ہی نہیں ہوتے، یا مضارع آتے ہیں یا امر ہیں، اور وہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ دو. ودا یدعو، یعنی یدعو اور دا، اور یذرو اور ذر. تو یہ گرامر کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ ڈکشنری میں تلاش کریں، آپ کو ان کے روٹ ورڈز بھی مل جائیں، انہوں نے ماضی لکھا ہو لیکن استعمال نہیں کیا جاتا. یہ ہے ناقص التصرف اور تام التصرف کا فرق. تام التصرف ایسے افعال جن سے ماضی بھی ہو، مضارع بھی ہو اور امر بھی ہو، تینوں میں جاتے ہوں. ناقص التصرف جس کی آگے دو اقسام ہیں، ایک میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ماضی اور مضارع ہوتا ہے، امر نہیں ہوتا. دوسرے کیا ہیں؟ مضارع اور امر ہے، ماضی نہیں ہے. تو یہ متصرف کی اقسام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جامد کو.
جامد میں ما اتت منہ صورت واحدہ، جس کی صرف ایک ہی صورت آئے، بس جامد۔ اب وہ بھی آگے پھر یعنی تقسیم ہے، یا تو ماضی مضارع امر، یعنی کچھ ہوتے ہیں صرف ماضی آئیں گے، کچھ ہوتے ہیں صرف مضارع آئیں گے، کچھ ہوتے ہیں صرف امر آئیں گے اس سے، تو یہ تمام جامد کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی پوزیشن لیتے، وہ ایک ہی ان کا زمانہ آتا ہے۔ اب کیا انہوں نے کتاب میں کیسے لکھا کہ ما جمد علی صورت الماضی، یعنی ایسے افعال، ایسا فعل جو صرف ماضی میں آتا ہو، اس کا نہ مضارع ہو نہ اس کا فعل امر ہو، تو وہ کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، لیسا، لیسا کا کوئی مضارع امر نہیں، عصا، عصا کا کوئی مضارع امر نہیں ہے، ما داما کا کوئی مضارع امر نہیں ہے، نعمہ کا کوئی مضارع امر نہیں ہے، بئسا کا بھی کوئی مضارع امر نہیں ہے۔ یہی وہ 5 افعال ہیں جو صرف ماضی کی کیفیت میں آتے ہیں۔ دوسرا ما جمد علی صورت المضارع، اس میں صرف ایک ہے اور یہ احادیث اور قرآن میں موجود نہیں ہے، شاعری میں کہیں ایک دفعہ استعمال کیا ہے تو انہوں نے اس کو اس میں کاؤنٹ کر لیا ہے، چونکہ ان کی لینگویج میں یہ ایک چیز ادب میں موجود ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے کسی نے استعمال کیا تو اس کو کینسل کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی تو یہ ایک ایسا فعل ہے جو استعمال ہوتا نہیں ہے، موجود ہے، یعنی عام آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کسی شعر میں کہیں کوئی موجود ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ما جمد علی صورت الامر، اب یہ ہے ہاتی، تعال، ام، ہب۔ اب میں نے عمر سیریز جب دیکھی عربک لینگویج میں، تو اس میں جب وہ قریش کی آپس میں بات چیت، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ مت دیکھیے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کیوں نہ دیکھیں، وجہ کیا؟ آپ نے تو دیکھ ڈالی۔ تو میں نے اگر دیکھ ڈالی تو میں نے غلطی کی۔ بیسیکلی میں نے تو اس کو عربک لینگویج کے لیے دیکھ لیا تھا کہ اس میں فصحیٰ استعمال کی گئی تھی، اور نہ دیکھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر میں آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ جی کیوں نہ دیکھیں، وجہ کیا ہے آپ وجہ یہ ہے کہ گو تو وہ ڈرامہ ہے، ایک سیریز ہے، اس میں ایکٹرز موجود ہیں، انہوں نے ایکٹنگ کی ہے، اور اس میں اسکرپٹ رائٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک چیز تو اس میں موسیقی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ موبائل کے رنگ ٹونز ہی کیوں نہ ہو، ہمیں سادہ رکھنی ہے بات۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ دوسری چیز اس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک انسلٹیو وے میں لیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں علماء نے یہ کیسے اجازت دی ہے، یعنی چاہے ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایکٹنگ ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کا ادا کیا گیا ایک کلمہ دہرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، دہرانا بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ ڈرامے کے طور پر بولا گیا ہے، انسلٹیو وے میں بولا گیا ہے۔ اللہ ان تمام اداکاروں کی مغفرت فرمائے، موسٹلی تو مسلمان ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں وہ۔ تو یہ وہی بات ہوتی ہے کہ ہم کتنا گہرا چیز کو سوچتے ہیں، کہ اس میں بڑے یعنی ایکٹر کی زبان بھی نہیں کانپتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کی گستاخی کے انداز میں لیتے ہوئے، گو کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی پرمیشن صرف ایک صورت میں ملی تھی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، جب ان سے قریش نے زبردستی بلوا ڈالا تھا کہ آپ ابیوز کریں، تو وہ جان پر بن گئی تھی۔ تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تو کیا انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ کیا، اور روتے ہوئے ملے، کیا تم نے دل سے کہا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ چلو اگر دل سے نہیں کہا تو پھر کوئی بات نہیں، تم سے زبردستی کہلوایا گیا ہے، لیکن ڈرامے میں کیا زبردستی کہلوا گیا؟ تو پیسے لیے آپ نے کہنے کے، آپ نے تو کہنے کے پیسے لیے، یعنی اس کا مطلب یو ایکسیپٹڈ ود گڈ ہارٹ۔ گو کہ شیطان نے بڑی چالیں چلیں، اچھا ہے ڈرامہ بنے گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ سیرت سے تعارف حاصل کریں گے، کئی طریقے تھے، ان باتوں کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، ضروری نہیں، لیکن بڑے زور و شور سے اس کے اندر جو جن کو قریش کے کریکٹر میں رکھا گیا ہے تو انہوں نے دبا کے ابو جہل وغیرہ کا جو کردار اس میں تھا، تو اس میں بہت، تو بہرحال مجھے بعد میں افسوس دکھ ہوا کہ یہ شاید غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی تھی سنتے ہوئے، یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ تو میں تو کسی کافر سے نہیں سن سکتا، تو یہ تو مسلمان ایکٹنگ کر رہے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نام لے رہے ہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر بھی علماء نے جب سیرت لکھی ہے تو بڑا احتیاط سے کام لیا ہے۔ بہرحال جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی، آپ کہیں گے سر کیڑے پاسے ٹور پہ ہو، تو سیدھے صحیح راستے پر آئیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اس میں ایک لفظ ہے ام۔ اچھا، وہاں پہ ڈرامے میں وہ جب قریشی آپس میں ملتے تھے تو وہ کہتے تھے ام تصباحن یا ام صباحن، میں یہ حیران ہوتا تھا یہ ام کیا ہے؟
اب مجھے پتا چلا یہ ام کا مطلب ہے کہ صبح بخیر کہنا، یا کوئی بھی چیز جس چیز کے بارے میں کہنا اس کا اچھا ہونا، یعنی تمہارے لیے اچھا ہو، یعنی ام عملک، تمہارا عمل اچھا ہو، تو فعل امر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے ام. میں بڑا توجہ دیتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی نہ تو یہ السلام علیکم ہے، نہ ہی یہ صباح النور ہے، کیونکہ عربک لینگویج میں صباح النور استعمال کیا جاتا ہے صبح بخیر، گڈ مارننگ کے لیے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ فصاح کا ان کا اس دور کا تھا، تو وہ ام کہتے تھے. جو مجھے سمجھ لگی، یہاں سے مجھے کچھ اندازہ ہوا. بہرحال یہ اب یہاں پر ایک ہب لفظ ہے، اب وہبا یہبو. وہاں میننگ اور ہے، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ جامد والا ہے. اس کا مطلب ہے فرض کر دینا. تو اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہے. بے شک یہ سیم میچ کر رہا ہے، لیکن وہ متصرف ہے. وہبو، وہبا یہبو، جو ہم نے قرآن مجید میں بھی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یعنی عطا کر دینا، لیکن یہ فرض کرنے کی میننگ میں ہے، اور یہ صرف امر آتا ہے. بہرحال مقصد کیا ہے، جامد اور متصرف میں فرق کیا ہے؟ متصرف جو ماضی، مضارع اور امر ہوں. جامد کیا ہے؟ جو ایک ہی صورتحال برقرار رکھیں. ماضی ہے تو ماضی رہیں گے، مضارع ہے تو مضارع، اور اگر امر ہے تو صرف امر ہی رہیں گے، اس سے ماضی مضارع نہیں بنتے. گو کہ اگر آپ ڈکشنری میں جائیں مادہ تلاش کریں تو بن جاتے ہیں، استعمال نہیں کیے جاتے. آگے ہم بڑھ رہے ہیں. من حیث اللزوم والتعدی، یعنی لازم اور متعدی کے حوالے سے. تعریف اللازم والمتعدی. اللازم اور المتعدی. اللازم ما يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به. ينصب، نصب ينصب، یہاں سے نون ڈیلیٹ ہو گیا. ما يرفع فاعلا، یعنی ایسا فعل جو فاعل کو مرفوع کر دے، ولا ينصب مفعولا به، اور مفعول به کو منصوب نہ کرے، یعنی اس کا مفعول به نہ ہو. ایسا فعل لازم کہلاتا ہے. اگزامپلز: قعد زید، زید بیٹھ گیا. اجتہد زید، زید نے محنت کی. نجح زید، زید کامیاب ہو گیا. اب یہاں پہ اس فعل کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لازم ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ما يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، ایسا فعل جو فاعل کو مرفوع کرے اور مفعول کو منصوب نہ کرے، وہ لازم ہوتا ہے. متعدی کیا ہے؟ ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، اور وہ مفعول به کو منصوب کرے. ایسا فعل متعدی ہوتا ہے، جو ہم نے اپنی سادہ زبان میں یہ سمجھایا کہ جس فعل کا اثر اپنے ہی اوپر ہو جائے، فاعل کے اوپر، وہ لازم ہوتا ہے. جس کا ایفیکٹ کسی دوسرے پر وہ متعدی ہوتا ہے. وہ ایک سمپل اور یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز ہیں. ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. اگزامپل: اخذ زید تفاحا. اب یہاں طوفان منصوب کیوں ہوا؟ تو چونکہ فعل کا یہ مفعول ہے تو اس نے اسے منصوب کر دیا اور فاعل کو مرفوع کر دیا. سمع زید القرآن، زید نے قرآن سنا. قرأ زید کتابا، زید نے ایک کتاب پڑھی. اب یہاں کتابا منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ مفعول ہے قرأ کا، اور قرأ فعل متعدی ہے. قرآن مجید میں اگر آپ کو متعدی فعل ملا ہے اور اس کا مفعول نہیں ہے، تو اعراب کی جو تفصیلی کتابیں ہیں پھر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا مفعول محذوف ہے، کیونکہ اصلاً فعل کا مفعول ہونا چاہیے متعدی کا، تو اس کا کبھی ذکر نہیں کیا گیا. مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے مارا. مفعول میں چھپا گیا، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو. میں نے یعنی آپ گھر میں آئے، دیکھا کہ پٹا پڑا ہے، تو میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے مارا. مجھے ضروری نہیں ہے کہنا ضرب زید حامدا یا اخاہ، ضروری نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا اس کے بھائی کو پٹائی لگی ہوئی ہے، اس کی حالت خراب ہے، تو میں نے اس کو محذوف کر دیا، ضروری نہیں سمجھا. تو اس کا مطلب متعدی فعل کا مفعول ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور اگر قرآن مجید میں بیان نہیں ہے تو وہ محذوف کیا گیا ہے. یہ وجہ تلاش کرنا کہ محذوف کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، یہ بلاغت کا ٹاپک ہے ٹوٹلی. یہ گرامر کا ٹاپک نہیں ہے، نہ یہ صرف کا ہے، نہ یہ نحو کا ہے، یہ بلاغت کا ٹاپک ہے. یہاں آ کر پھر بریکوں جو ہے نا، وہ گھوڑوں کی جو کیا ہوتی ہے، وہ جو جس سے وہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، زینے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، ان کو پھر ذرا ان کی جو گھوڑوں کی رسیاں ہوتی ہیں ان کو تھام کر رکھنا پڑتا ہے. یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ وہاں تک پہنچے کہ اس کا مفعول کیوں محذوف ہے، واٹ از دا ریزن. پھر اس کو بلاغت پر سیر حاصل، کنٹرول حاصل ہو. سیر حاصل کنٹرول کیا ہے؟ کہ نہ صرف اس نے بلاغت پڑھی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو،
اس کی پریکٹس کی ہوئی ہو. پریکٹس کیسے ہوگی؟ بلاغت کی پریکٹس شعر و شاعری سے ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے سے ہوتی ہے، ادب کی. پھر جا کر سمجھ آتا ہے کہ یہاں شاعر نے مفعول کیوں محذوف رکھا، یہاں شاعر نے فعل کو نائب الفاعل کیوں کر دیا، کیوں مجہول کر دیا. پھر شاعری، یہ اب جتنے بھی تخصص ہوتے ہیں نا عربک لینگویج میں، جو مفسرین ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ بلاغت کے اچھے خاصے ماہر ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے یہاں مفعول کیوں محذوف ہوا ہے، کیا وجہ ہے. تو پھر ہم جیسا عام جو طالب علم ہے اس کے لیے یہ پھر چیلنج ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ہر چیز کے سٹیپس ہوتے ہیں. تو جو تفسیر کرنا ہے وہ ایک ٹوٹلی بہت سیپریٹ سٹیپ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ غلطیوں سے بچائے، آمین. ضابط اللازم والمتعدی، متعدی اور لازم کا جو ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، کیسے پہچانا جائے گا. الاتصال بہا الغائب، یعنی اگر آپ فعل کے ساتھ ہا ضمیر مفعول یعنی ہا ضمیر منصوب لگا سکیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ لازم ہے، اور یعنی لگا سکیں تو متعدی ہے، نہ لگا سکیں تو لازم ہے. مثلا آپ قعدہ ہو لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. قعدہ زید، قعدہ زید نہیں لگا سکتے، کیونکہ زید فاعل ہے اور اس فعل کا امپیکٹ اس پہ ختم ہو گیا ہے، وہ دوسرے کے اوپر امپیکٹ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ الاتصال بہا الغائب، یعنی غائب کی جو پہلی ضمیر ہے وہ آپ لگا کر دیکھتے ہیں، لگتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتی تو نہ. المتعدی یتصل بہا، المتعدی جو ہے وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے. کیسے؟ اب آپ تفاح کو مفعول کر دیں، اخذہ زید، سمعہ زید، قرأہ زید، لیکن آپ یہاں پر چاہ کر بھی نہیں لگا سکتے. آپ جملے کا میننگ کریں، آپ سے میننگ ہی نہیں ہوگا. نجحہ زید، زید نے کامیابی پائی، تو یہ ہو کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کا کیا ترجمہ بنے گا، کیا مقام ہے؟ پھنس جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ فعل لازم تھا، متعدی نہیں تھا، اس لیے ضمیر ساتھ آ کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. اللازم لا یتصل بہا، البتہ کچھ فعل ایسے ہیں جو دونوں طرح سے آتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں شکرت اللہ، اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں شکرت للہ، یعنی شکرتہ یا شکرت لہ، نصحتہ نصحت لہ. یہاں لام آنے کی وجوہات خاص ہیں. پھر بات کیا آئے گی کہ یہ لام کیوں خاص ہیں، پھر یہ بلاغت کا ٹاپک ہے کہ یہ لام کیوں آ رہا ہے. ہم شکرتہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم شکرت لہ کیوں کہہ رہے ہیں، جب نصحتہ کہہ سکتے ہیں تو نصحت لہ کیوں کہہ رہے ہیں، یا انصح لکم کیوں کہہ رہے ہیں. میں کیوں نہیں کہہ رہا انصحکم، میں کہہ سکتا ہوں بالکل درست ہے، انصحکم بھی ٹھیک ہے، شکرتہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ لام کیوں آتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تقسیم الفعل، تعریف اللازم والمتعدی. المتعدی ما یرفع فاعلا وینصب مفعولا به، جیسے کہ ایگزامپلس ہیں. اب ایک اور اس کا ایک تھوڑی سی برانچ ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ متعدی عربک گرامر میں جو مفعول ہیں وہ 3 تک جاتے ہیں، 3 تک، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی فعل بیسیکلی کتنے مفعول کو براہ راست مفعول کر سکتا ہے، واو عطف کو نہیں. دیکھیں واو عطف لے کر تو آپ 100 مفعول بھی ڈال سکتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں قرأت کتابا والقرآن والحدیث والفقہ والنحو والصرف، اب دیکھیں یہ سب مفعول بن رہے ہیں نا قرأ یقرأ کے، لیکن اصلاً قرأت کا ایک مفعول ہے، باقی سب عطف معطوف علیہ ہیں. لیکن عربک لینگویج میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے براہ راست مفعول ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، اکثر تو ایک ہی ہے. المتعدی الی مفعول واحد، مثلا اخذ زید تفاحا سمعتہ، میں نے اسے سنا، ایک ایک مفعول ہے. اگر آپ ان کے دوسرے مفعول لائیں گے تو وہ واو عطف کے ساتھ معطوف ہوں گے. مثلا سمعتک وخالدا ومریم وعائشہ والطفل، میں نے بچے کو سنا، عائشہ کو سنا، مریم کو سنو، واو عطف سب. اس کو آپ اس کیٹیگری میں نہیں لے جائیں گے کہ ایک فعل زیادہ مفعول رکھتا ہے. نو، مفعول ایک ہی رکھتا ہے، آگے معطوف ہیں. لیکن کچھ فعل ایسے ہیں جن کے براہ راست ایک سے زیادہ مفعول آتے ہیں. اگر نہیں آیا تو سوچنا پڑے گا کیوں نہیں آیا. کچھ ایسے فعل ہیں، مثلا المتعدی الی مفعولین، یعنی ایسا فعل جو لازمی طور پر 2 مفعول رکھتا ہے. وہ کون سا ہے؟ اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. اصلها المبتدا والخبر، ایک ایسا گروپ ہے ظن و اخواتها. اب ظن و اخواتها کے ہمیشہ 2 مفعول ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ
چونکہ نواسخ میں سے ہے تو اس کا پہلا مبتدا اور دوسری خبر دونوں مفعول نمبر 1 مفعول نمبر 2. جملہ ہے ظن زید الباب مفتوحا. جملہ کیا تھا؟ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. ظن زید الباب مفتوحا. اب دیکھیں ظنہ کے 2 مفعول آ گئے، ایک یہ اور ایک مفتوحا. اگر آپ مفتوحا کو ڈیلیٹ کر دیں تو جملہ مکمل نہیں ہے. ظن زید الباب، کیا جملہ انکمپلیٹ ہو گیا نا؟ اس کا مطلب یہاں ظنہ کو دوسرا مفعول 100% چاہیے تھا، اگر نہیں لکھا تو غلطی ہو گئی ہے. ظن زید الباب، جملہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. زید نے دروازے کو گمان کیا. بھائی کیا گمان کیا؟ کہ وہ کھلا ہوا ہے، تو یہ دوسرا مفعول چاہیے اس کو. دوسرا کیا ہے اس کی ٹائپ؟ المتعدی الی مفعولین، کہ یعنی 2 مفعول لازمی ہوتے ہیں. اصلہما لیس المبتدا والخبر. اصل میں ان کا جو یعنی اصلاً وہ جو 2 مفعول ہوتے ہیں وہ مبتدا خبر نہیں ہوتے، وہ اصلاً مفعول ہی ہوتے ہیں. مثلاً اعطى زید الفقیر صدقۃ. ابھی آپ یہ جملہ اگر پڑھیں اعطى زید الفقیر، زید نے فقیر کو دیا. بھائی کیا دیا؟ روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا. روٹی کپڑا مکان دیا، کیا دیا؟ صدقۃ. دوسرا مفعول لانا پڑے گا. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ الفقیر اور صدقۃ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ پراپر 2 مفعول ہیں. آتا، کیونکہ آتا اس افعال کی کیٹیگری میں سے ہے جو ایک سے زیادہ مفعول رکھتا ہے ایک ہی وقت میں. دینے پڑیں گے آپ کو. مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا. آتا زید الفقیر صدقۃ. اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری، المتعدی الی 3 مفاعیل، یعنی متعدی فعل لیکن کتنے مفعول کی طرف؟ 3 مفعول، کہ اس کو 3 چاہیے ہیں. ایسی بھی کیٹیگری ہے. وہی چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن جملہ نہیں بن پا رہا تھا، جیسے علامہ ہے، علم یعلم. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جاننا. اب علم یعلم یہ فعل متعدی ہے اور علمت کا یعنی میں نے آپ کو جان لیا، یہ کافی ہے. لیکن اگر آپ اس کو باب افعال میں لے کر چلے جائیں، مثلا اعلم، اعلم، اعلم کا کیا مطلب ہے؟ علمہ تو ہو گیا میں نے جانا، علمت کا یعنی میں نے آپ کو جان لیا. لیکن اعلم، علم یعنی میں نے کسی دوسرے کو سکھایا، اور میں نے دوسرے کو کیا سکھایا؟ کچھ نہ کچھ تو سکھایا. مثلا اب یہاں ہم جملہ بناتے ہیں، اعلم الطبیب. اب طبیب ایک ڈاکٹر ہے. عالم الطبیب، ڈاکٹر نے یعنی کسی چیز کا علم دیا، سکھایا. عالم الطبیب. مفعول نمبر 1 المریضہ، یعنی خبر دی، خبر دینا، خبر دینا، علم دینا کسی چیز کا، معلومات دینا. عالم الطبیب المریضہ، ڈاکٹر نے مریض کو خبر دی، معلومات دی، علم دیا کسی چیز کا. مفعول نمبر 1. مفعول نمبر 2 کس چیز کا علم دیا؟ العملیہ تھا. مفعول نمبر 2 سہلتن، یہ مفعول نمبر 3. یعنی ڈاکٹر نے مریض کو آپریشن کے آسان ہونے کی خبر دی. تو اس طرح کے، اور اس کے صرف اور صرف موسٹلی جو گروپ ہے وہ ایسے افعال جن کے اندر کسی چیز کا علم دینا، کسی چیز کی خبر دینا ہو. تو قرآن مجید میں ان افعال کی ایگزامپلز نہیں موجود. جی، تو قرآن مجید میں ایسے افعال موجود نہیں ہیں جن کے 3 مفعول موجود ہوں. البتہ 2 مفعول کی قرآن مجید میں بے تحاشا ایگزامپلز ہیں، کیونکہ ظن و اخواتها قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہیں. تو الحمدللہ یہاں تک ہماری تقسیم الفعل مکمل ہوئی. ہم نے ابھی تک تصرف والتجمد یعنی متصرف اور جامد کو دیکھا، متعدی اور لازم کو دیکھا. آخری پارٹ ہمارا مبنی للمعلومی. اب مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول، اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل ہے. بیسیکلی مبنی للمعلوم بہت سادہ ہے. مبنی للمجہول ابھی تک جو آپ نے اسٹڈی کیا اس میں صرف ایک نائب الفاعل ہے، لیکن اس کو گرامر میں جا کر تھوڑا سے مختلف نام دیے جاتے ہیں. آج ان کا ناموں کا آپ کے ساتھ تعارف کروایا جائے گا.
سو مبنی للمعلومی ما ذکر فاعلہ، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل موجود ہو، فاعل کا ذکر کیا گیا ہو. مثلا قعد زید، اب زید کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. جتنے بھی جملے ہم نے ابھی پچھلے گزشتہ سلائیڈ پر کیے ان تمام میں فاعل مرفوع حالت رفع میں موجود تھے، تو وہ تمام کیا ہے؟ فاعل. یہ تمام فعل مبنی للمعلوم ہے. مجہول کیا ہوتا ہے؟ ما لم یذکر فاعلہ وانیب عنہ غیرہ، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو اور اس کو نائب کر دیا گیا ہو، یعنی اس کا فاعل جو اصل ہے اس کا کسی کو نائب بنایا گیا ہو، ایسے فعل کو مبنی للمجہول کہتے ہیں. قرآن مجید کے جب فعل مجہول کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو وہاں پر علماء ادب کا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ما لم یسمى فاعلہ مبنی للمجہول، یعنی ایسا فعل مبنی جس کا فاعل معلوم نہیں ہے یا اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. تو یہ قرآن مجید کے اعراب میں ایک خاص احتیاط برتی جاتی ہیں. وہاں وہ مجہول کی بجائے یہ کہہ دیتے ہیں ما لم یسمى فاعلہ، کہ یہاں فاعل کا جو ہے نام نہیں لیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے تو ایسا نہیں ہے کہ فاعل نہیں پتہ. اللہ کو تو فاعل کے ہر حالات معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر نہیں کیا، اور ذکر نہ کیے جانے کی جو وجوہات ہیں وہ پھر بلاغت کے علم کے اندر موجود ہوتی ہیں. بناء الفعل للمجہول کیسے بنایا جاتا ہے؟ من الماضی، ماضی سے بنایا جاتا ہے. کس طرح؟ دیکھیں پہلے کہ ہم اس لیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں. جیسے ہے فعل، اب آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے بضم اولہ، یعنی جو پہلا ہے اس کو پیش کر دیں، وکسر ما قبل آخرہ، اور آخر سے جو پہلا ہے اس کو کسرہ دے دیں. جیسے افعل ہے، اب افعل کو اگر آپ نے بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ افعل، یعنی آخری سے پہلے والے کو کسرہ دے دیں. تو اس طرح سے آپ کا فعل مجہول ماضی میں تیار ہو جائے گا. مثلا اخذ تفاح، سیب لے لیا گیا. من المضارع، مضارع کو ہم لے لیں یفعل مثلا، تو کیا بنے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ بضم اولہ، پہلے کو ضمہ دے دیں، یف، اور فتح ما قبل آخرہ. اگر تو فتح نہیں ہے تو دینا پڑے گا، اگر یفعل ہے تو پھر یفعل. تو اصل وزن کیا ہے؟ یفعل. اور یہ سارا قاعدہ آپ مزید فی میں بھی استعمال کریں گے. مزید فی میں جو باب افعال ہے اس کا مضارع مجہول اور نارمل کا مضارع مجہول ایک ہی جیسا بنتا ہے، کیونکہ دونوں اس صورت میں جا کر ہم معنی ہو جاتے ہیں، دونوں ہی لازم بن جاتے ہیں ایک طرح سے، چونکہ مفعول ان کا آ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ مفعول ہی نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی بناوٹ کا تذکرہ ہے. یہاں تھوڑا سا جو اس کے ہم نام ہیں مختلف وہ لے لیتے ہیں. بیسیکلی جملے میں پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کو وزن پہچانا گیا کہ فعل ماضی یا فعل مضارع مجہول آیا ہے، اور آگے قاعدہ کیا ہے کہ آنے والا مرفوع اسم نائب الفاعل ہوگا، یہ پہچاننا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اب صرف ان کو نام دیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان کی مجھے مثالیں مل جائیں، یعنی جو انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں یہاں پر نائب بنا کر. تو قرآن مجید میں صاحب ذرا کہ اب سارا تو میں نہیں تلاش کر سکا، جو میں نے تھوڑا سا پروسیس کیا اس میں مجھے نہیں نظر آئے، ہو سکتا آگے چل کر ہوں، اللہ عالم. پہلا ہے المفعول بہ، اس کو نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے. اصل جملہ کیا تھا؟ قضى الامر، یعنی اس نے معاملہ تمام کر دیا. وہ امرہ کو مفعول بھی تھا، اس کو نائب الفاعل بنا دیا گیا، قضی الامر. اب ہمیں البتہ یہ پہچاننا ہوتا ہے، یعنی اس پہچان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے گرامر میں، اعراب القرآن میں، کہ یہ جو فعل ہے اس کا جو نائب الفاعل ہے یہ اصل میں کس کیٹیگری سے، کیا یہ واقعی مفعول تھا یا مفعول بھی کے علاوہ کوئی ایسی چیز تھی جس کو نائب الفاعل بنایا گیا ہے. یہ جو سلائیڈ ہے یہاں آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ المفعول بھی اس کو نائب الفاعل بنایا گیا. قضی الامر اصل تھا قضى الامر. المفعول مطلق، مفعول مطلق بھی نائب الفاعل بنتا ہے. کیسے؟ جلس جلوس، اصل جملہ کیا تھا؟ مثلا جلس جلوسا، یعنی اس نے خوب مجلس لگائی. جلس جلوس، خوب مجلس لگائی گئی. اب آرام سے پہچانا جائے گا کیٹیگری میں سے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جلوس بیسیکلی یہ مصدر ہے، اور اصل میں یہ اسی کا مصدر ہے، اور یہ جولیسا
فعیلہ کے وزن پر مجہول کا وزن ہے، اور یہاں جلوس جو مرفوع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ المفعول المطلق سے اس کو نائب بنایا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ نائب الفاعل آخر بنایا کہاں سے گیا ہے، کس جملہ نارمل میں سے کون سا کلمہ تھا جس کو چن کر نائب الفاعل کا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ تیسری چیز ظرف الزمان او ظرف المکان، یہ بھی نائب الفاعل بنتے ہیں۔ مثلا جلس اليوم، وہ آج کے دن بیٹھا، جلس اليوم، آج کے دن بیٹھا گیا۔ اب یہاں الیوم نائب الفاعل ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا اعراب کے لحاظ سے آپ آسانی سے پہچان لیں گے، لیکن ان کو کیا نام دینا ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے ٹھیک ہے نائب الفاعل تو ہے لیکن کس قسم کا نائب الفاعل ہے، تو پھر ہمیں بولنا ہوگا ظرف الزمان، یہ یعنی نائب الفاعل ہے کیسے، ظرف الزمان و ظرف المکان۔ نائب الفاعل کیسا ہے، المفعول المطلق سے بنا ہے۔ نائب الفاعل کیسا ہے، المفعول بہ سے بنا ہے۔ پھر الجار والمجرور یعنی شبہ جملہ بھی نائب الفاعل بن جاتا ہے۔ مثلا جلس فی البیت، جملہ کیا تھا، جلس فی البیت، وہ گھر میں بیٹھا، جلس فی البیت گھر میں بیٹھا گیا۔ ذہب، وہ گیا، ذہب الی مکہ، ذہب الی مکہ، مکہ لے جایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ تمام نائب بن کر آتے ہیں۔ آج کی سلائیڈز میں زیادہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نئی آئی ہے، چھوٹا سا ریکیپ، ایک جو ہم نے متصرف اور جامد پڑھے، وہ آپ ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے۔ متصرف آپ کو سب پتا تھا صرف، اور وہ جو ان کے اندر ہم نے ناقص و تصرف پڑھے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم تھے، جامد بھی آپ کو معلوم تھے، صرف ان کو ان کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ الماری میں جو الگ الگ خانے ہیں ان میں ہم نے جگہ دی ہے کہ یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا۔ اس کے بعد متعدی میں آپ کے لیے جو نئی بات تھی، یعنی المتعدی الی مفعول بہ واحد، اور المتعدی الی المفعولین، اور المتعدی الی مفاعیل ثلاثہ، یہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز اس میں آئی۔ اور جو یہ مجہول کا ٹاپک ہے اس کے اندر بھی آپ کو سب باتیں معلوم تھیں، صرف اور صرف ہم نے نام دیے ہیں۔ المفعول بہ سے نائب بنتا ہے، المفعول المطلق سے، یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ نائب الفاعل کتنے طرح کے اسماء سے یا کتنے طرح کے کلمات سے نائب بنتا ہے کنورٹ ہو کر، تو جواب ہوگا 4، یعنی وہ 4 چیزوں کا نائب بن سکتا ہے۔ کس کا، المفعول بہ کا، المفعول مطلق کا، ظرف الزمان ظرف المکان کا، یہ الجار والمجرور کا، ان کا وہ نائب بن کر آ سکتا ہے۔ سو الحمدللہ ھذا من فضل ربنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا اور آپ کا سینہ اس علم کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے لیے اس میں برکتیں نازل فرمائے، اور تاکہ ہم اس کے ذریعے قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اعراب القرآن کے آنے والے لیکچرز کو ضرور سنیں، وہاں میں ان کو آہستہ آہستہ اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ الصرف کا جو ٹاپک ہے وہاں میں زیادہ ایکسپلین نہ کروں، کیونکہ وہ بہت طوالت کا باعث بن جاتا ہے۔ 4 آیات بھی 1 گھنٹے پر چلی جاتی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ آدھا گھنٹے کا لیکچر سننے کو اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہوتے، تو 1 گھنٹہ تو بہت مشکل ہے، اور پھر وہ چھوڑ دیتے، طالب علم دلچسپی نہیں لیتے۔ تو اس لیے بہت سی باتیں آپ کو خود انڈرسٹینڈ کرنی ہوں گی، بہت سی گائیڈ لائنز میں وہاں آپ کو ریپیٹڈلی دیتا رہوں گا، اور احادیث کا بھی، ریاض الصالحین کا بھی سلسلہ وہاں پر پہلے سے چل رہا تھا، تو اس کو شروع سے دیکھیے اگر آپ نے نہیں دیکھا، اور ریاض الصالحین کا کنٹینیو سلسلہ انشاءاللہ ویکلی 1 لیکچر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو شروع کیا جائے۔ احادیث مبارکہ کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا، کبھی بھی ہلکا نہیں لینا۔ جیسا کہ وحی کی 2 قسمیں، ایک تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی، اور ایک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمات ادا ہوئے ہیں۔ سورہ نجم کی آیات کو پڑھ لیں ہم تو خوب سمجھ آ جاتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ وحی کیا جاتا ہے۔ وحی کے پھر آگے اقسام ہیں، سو حدیث مبارکہ بھی وحی کی کچھ اقسام میں سے کہ اللہ کی طرف سے خاص علم دیا گیا تھا، اور عربک لینگویج بہت سمپل ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔